बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी पूरी कौम के सामने एक बहुत अहम इशू के हवाले से बात करना चाहता हूँ, और वो ये हाल ही में अमेरिकन कांग्रेस के अंदर होने वाली जो रेजोल्यूशन है जो पास करवाई गई है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं उस हवाले से तहकीकात की जाए। मैं इसके पस मंज़र में जाऊँगा। मैं ना तो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ बात करने आया हूँ, ना किसी की पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ बात करने आया हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ पाकिस्तान के हवाले से कि जब भी पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ने लगता है, इसके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो दुनिया के अंदर बेहतर होने शुरू होते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत की तरफ कदम हम उठाना शुरू करते हैं तो सिहूनी ताकतें जो हैं, सिहूनी ताकतें, अब इसकी डेफिनेशन में मैं नहीं जाऊंगा, वो क्या करती हैं कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए जो सहूलतकार होते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते हैं, उनको वो हायर करते हैं और उसके ज़रिए पाकिस्तान में अनारकी फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ, ज़रा दो तीन चीज़ों को गौर से देखिएगा कि पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। इसके अंदर 8 फरवरी को शफाफ और पुरअमन इंतखाबात करवाना ये बहुत बड़ी जीत थी। आप मुझे बताएं, खैबर पख्तूनख्वा से लेके मेहरान तक क्या पुरअमन नहीं रहे? कहीं ब्लास्ट हुआ, कहीं कत्लो गारत हुई, कोई डब्बे उठा के ले गया? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन होता क्या है, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम से कि ये जो रेजोल्यूशन है इसके पीछे कौन है? वो जो जहाज उड़ाए गए क्रिकेट मैच के दौरान, उसके पीछे कौन है? ये जो लॉबिंग की जाती है, आपको शायद मालूम नहीं पाकिस्तानी कौम को कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेसमैन के ऊपर एक लॉबी की जाती है। उसके लिए मिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं हर मुल्क जो है, हर पार्टी जो है, हर साजिशी टोला जो है वो वहाँ पे खर्च करता है। पहली बात तो ये है कि वहाँ पर IMF, जब हम IMF के पास जा रहे थे तो IMF के बाहर मुजाहरे किसने किए, ये आपके सामने मौजूद है। उनसे मुलाकातें करके किसको कहा गया कि पाकिस्तान को फंड ना किया जाए। फिर ये भी हुआ कि इस रेजोल्यूशन के पीछे ये बात भी शामिल है कि जावेद बरकी साहब, जो कि बानी PTI के कज़न हैं, शहबाज गिल, और एक अहमदी शख्स जो कि पाकिस्तानी नज़ाद है, कादियानी, मोहम्मद डॉक्टर आसिफ, ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर हैं ये उन्होंने इन्वेस्ट किए। पहली दफ़ा रेजोल्यूशन नवंबर 2023 में लाई गई, फिर उनकी फॉरेन अफेयर की कमेटी में भेजी गई, पूरा इसका पीछा किया गया। अब जब पाकिस्तान को पूरी आलमी दुनिया के अंदर आलमी बैंक जो हैं वो पाकिस्तान को बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए फंड कर चुके हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं इकॉनमी के इंडिकेटर्स को वॉच करने वाले, वो पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर होता दिखाई दे रहे हैं। अब ये चीज़ें हजम नहीं हो रही। अब जिनको हजम नहीं हो रही वो क्या कर रहे हैं, वो अरबों डॉलर, ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ आपको याद होगा ना, और याद भी है, और इसके ताने बाने किसके साथ मिलते हैं? बानी PTI के साथ मिलते हैं। ये वही शख्स है बानी PTI जिसने पाकिस्तानी निजात सादक को छोड़कर मेयर के इलेक्शन में वोट किसको दिया, किसकी हमायत की? गोल्ड स्मिथ की हमायत की। आज मरहूम अरशद शरीफ भी हमें याद आ रहे हैं कि जिन्होंने खुद लाइव, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, अगर कहेंगे तो मैं आप सबको फॉरवर्ड कर दूंगा, जिसमें उन्होंने इजराइल और हिंदुस्तान की जो फंडिंग है इस पार्टी ने जो वसूल की है उसका जिक्र किया है, लाइव जिक्र किया था, वो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताया जाए कि PTI ने जो अरबों
جو لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ اس لابنگ پہ خرچ کیے ہیں، تو کیا انہوں نے کشمیر کے لیے کوئی لابنگ کی ہے آج تک؟ کیا غزہ کے لیے کوئی فنڈنگ کی ہے؟ کیا غزہ کے حق میں کوئی انہوں نے؟ اور پھر دوسری بات آپ دیکھیں کہ ایک دوست ملک کو، جیسے انہوں نے سعودی عرب کو ناراض کیا، چائنا کو ناراض کیا، قطر کو ناراض کیا، کویت کو ناراض کیا، تو جب ڈونلڈ لو کی بات آئی اس پہ الزام لگایا ہم دوست ممالک میں شامل کرتے ہیں امریکہ کو۔ اس وقت امریکہ سے آزادی کی بات کی گئی، سائفر لہرایا گیا کہ یہ سازش امریکہ نے تیار کی ہے۔ آج وہ امریکہ جو ہے اس کی غلامی کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ممالک کے جو تعلقات ہوتے ہیں یہ بڑے نازک ہوتے ہیں، ان میں غیر ذمہ دارانہ بیانات دینا اور اس پہ کھڑے رہنا یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ اور یہ آج نہیں یہ بندہ کر رہا، یہ بندہ میرے بیانات نکالے پچھلے سال سے، کم از کم 14 سال پرانے بیانات نکالے میرے، میں تواتر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو فنڈنگ ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان اس خطے میں ہمیشہ سے ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ مسلح افواج کے خلاف ایک پروپیگنڈے کے تحت، کیونکہ یہ جو ایٹمی قوت ہے، طاقت ہے، یہ آپ سے پھر مانگی جائے گی نا، پھر آپ سے مانگی جائے گی، نہیں دیں گے تو چھینی جائے گی، کیونکہ جو اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے ان کو ہم نے کمزور کرنا ہے، اپنے دل کی تسلی کے لیے، اپنی تسکین کے لیے نہیں، اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی ہمیں اقتدار چاہیے، خواہ ہم تعصب کا نعرہ لگا دیں، زبان کا نعرہ لگا دیں، فرقہ واریت کا نعرہ لگا دیں، ہمیں اقتدار ہر صورت چاہیے۔ ہم باہر نکلیں، اس ملک میں دوبارہ انارکی پیدا کریں۔ اس ملک کی اس وقت جو دیکھیں ریاستی ادارے، حکومت سب مل کر اس وقت اس ملک کو ترقی کی طرف انہوں نے گامزن کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی انویسٹمنٹ ہو، یو اے ای کی انویسٹمنٹ ہو، کویت اور قطر کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بجٹ پاس ہونے کے بعد ان کے سربراہان پاکستان کی طرف گامزن ہوں گے، پاکستان میں آئیں گے۔ اور اسی طرح جو ابھی بجٹ کے اندر جو اقدامات کیے گئے ہیں، عوام دوست بجٹ، میں کہوں گا یہ سیلری پیڈ والا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہوگا اس دوران، لیکن باقی جو اقدامات کیے گئے ہیں انڈسٹری کے لیے، اور سولر پینل پہ جو ٹیکس نہیں لگا، ادویات پہ جو ٹیکس نہیں لگا، یہ ساری چیزیں مل ملا کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کریں گی۔ میری گزارش صرف آپ سے یہ ہے کہ ہم یہ جو لابنگ فرم ہائر کی گئی ہے اس کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ پاکستان دشمن ہیں۔ دیکھیں جب بھی یہاں پر پاکستان میں کوئی خاتون ہو، مرد ہو، جب وہ کوئی اسلام کو گالی دیتا ہے یا فوج کو گالی دے گا تو اس کو باہر صہیونی طاقتیں ہاتھوں ہاتھ لیتی ہیں۔ اس میں کسی کو کوئی شک ہے تو میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں، لیکن ہمیں پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ عزیز ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس پروپیگنڈے کی زد میں نہیں آنا۔ یہ جو پاکستان امریکن پولیٹیکل پارٹی ایکشن کمیٹی ہے، اس کے ممبران میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان کا کردار میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ کس طریقے سے وہاں پہ کانگریس میں انہوں نے $1 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے بعد، جس کی حیثیت قانونی طور پہ کوئی نہیں ہے، آئینی طور پہ کوئی نہیں ہے، وہ پھر میں وہی لفظ کہوں گا، میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو۔ یعنی اس وقت امریکہ آپ کو برا لگ رہا تھا، امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی، اس نے آپ کی حکومت گرائی۔ آج امریکہ میں آپ لابنگ کر کے ایک ریزولوشن پاس کروا رہے ہیں اس وقت جب پاکستان ٹیک آف کرنے والا ہے ترقی کی راہ میں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری پاکستانی قوم کو بھی اویئر ہونا ہے، ہمارے انٹلیکچوئلز کو بھی اویئر ہونا ہے کہ ہم ان لوگوں کی سازش کا حصہ نہ بنیں جو پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ان کے سٹیکس پہ کچھ نہیں ہے۔ وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے نا، جب ہم جیل میں تھے ہمارے بچے تھے، ہمارے گھر والے تھے، ہمارا چھوٹا موٹا کاروبار تھا، ہمارے رشتہ دار تھے جن کے لیے شاید ہم تڑپتے ہوں۔ ٹھیک ہے ہم نے اظہار نہیں کیا،
اللہ نے ہمیں ہمت دی، طاقت دی، ہم نے مقابلہ کیا، لیکن اس شخص کا تو لینا دینا ہی کوئی نہیں۔ یہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان میں میرا اقتدار نہیں ہے تو اس پہ بم گرا دیں۔ یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہوگا۔ اگر دوبارہ گرفتار کریں گے تو ہم دوبارہ جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے پہ بھی مشکلات آئیں، ہماری پارٹی پہ بھی مشکلات آئیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی مثال آپ کے سامنے ہے، ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے، بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں۔ میں وہ الیکشن لڑ رہا تھا 2008 والا، لیکن مجھے کسی ایک جگہ کے اوپر بتائیں کہ کسی پارٹی نے ریڈ لائن کراس کی ہو۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، پولیٹیشین میں برے لوگ موجود ہیں، فوج میں موجود ہیں، جوڈیشری میں موجود ہیں، انٹلیکچوئلز میں موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، لیکن کسی نے انسٹیٹیوشنز کی ریڈ لائن کو کراس نہیں کیا۔ ایک کی لیڈر دہشت گردی میں ماری جاتی ہے لیکن جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں ہوتا، پنڈی میں ماری جاتی ہے، حمزہ کیمپ پہ حملہ نہیں ہوتا، میٹرو اسٹیشن نہیں جلایا جاتا، یا کور کمانڈر ہاؤس کو آگ نہیں لگائی جاتی، یا شہداء کے مجسموں کو نہیں توڑا جاتا۔ یہ ہمارا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے۔ فوج کا ٹھیکہ 25 کروڑ عوام نے اٹھانا ہے۔ اگر 25 کروڑ عوام اپنے انسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ نہیں کرے گی تو پھر آپ کے سامنے حالات، بڑی بڑی دنیا ہم نے دیکھی ہے کہ لوگ کیمپوں میں گئے ہیں اور کیمپوں میں جا کر تو 3 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں آیا۔ اس جمہوریت کو بچانا ہے، جو جمہوریت اس وقت پارلیمنٹ کی صورت میں موجود ہے۔ تمام الیکشن کی صورت میں چاروں نے، پی ٹی آئی نے اپنی حکومت کو فارم کیا ہے، کے پی کے اندر، سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے، پنجاب میں نون نے کیا ہے، مرکز میں آج پی ٹی آئی کے ایم این ایز موجود ہیں۔ جب آپ نے تسلیم کر لیا جمہوریت کے اس عمل کو تو اب آپ کو کس کے کہنے کے اوپر پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے کہ آپ نے اس پاکستان کی چولوں کو ہلانا ہے، اس کی بنیادوں کو ہلانا ہے۔ خدا کے لیے اس پہ تجربات اپنی ذات کو مقدم رکھتے ہوئے جو ہے اس کو چھوڑ دیں، اپنی ذات کو مقدم نہ رکھیں، اس پاکستان کو مقدم رکھیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، انشاءاللہ ہم یہ صہیونی جو طاقت ہے، صہیونی جو سازش ہے، یہ کسی صورت جو ہے ہم اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے بات کی کہ 8 فروری کو صاف و شفاف انتخابات ہوئے، میں خود الیکشن کمیشن کو کور کر رہا تھا، الیکشن کارڈ اور الیکشن کمیشن بی ٹرپل کا کارڈ ہونے کے باوجود بھی آر او کے دفتر جانے پر ہمیں پرمیشن نہیں دی، ہمیں روکا گیا، پھر فارم 45 اور فارم 47 کے نعرے بھی لگے، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ انتخابات صاف و شفاف تھے؟ دیکھیں، میں پہلے ہی قرض کر دوں کہ یہ 2018 سے کمپیریزن کر لیں نا۔ 2018 میں تو پریزائڈنگ افسران کو باہر دھکیل دیا گیا تھا، باہر بھیج دیا گیا تھا۔ اس وقت یہ نہیں کہ میں نے تو اپنے پورے پولنگ سٹیشنز کو وزٹ کیا، ساتھ والے حلقے کے پولنگ سٹیشن کو وزٹ کیا، تمام پریزائڈنگ افسروں نے اپنے اپنے فارم جو ہے سب کے حوالے کیے، سب کے پاس موجود ہیں، کسی جگہ قتل نہیں ہوا، کسی جگہ زبردستی نہیں ہوئی۔ تو اس طرح میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کام جو 2018 میں ہوا ہے، اگر ویسے ہوتا تو پھر حالات اور مختلف ہوتے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر پہلے اپوزیشن کے ساتھ عزم استحکام ڈسکس کر لیا جاتا، پہلے پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہو جاتی اور اس کے بعد اس کی منظوری ہو جاتی وہ کمیٹی سے بھی اور قیادت سے۔ دیکھیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ڈسکس ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ضرب مومن یا ضرب عزب تھا جو پہلے والا، وہ اس سے مختلف ہے یہ جو استحکام آپریشن ہے، کیونکہ اس وقت مجھے بھی یاد ہے کہ میں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ سوات آئے، وہاں سے ہم نے پورے جو ریفیوجیز تھے ان کو سوابی کے اندر اکٹھا کیا، پھر ایسا آپریشن، ایسا کوئی آپریشن ہونے نہیں جا رہا جہاں سے ڈی لوکیٹ کیا جائے گا لوگوں کو، بلکہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوں گے۔ یہ دیکھیں، اگر ٹارگیٹڈ آپریشن نہ کریں تو آج ہمارے 16 سے 17 لوگ جو ہیں، جو ہمارے سیولین کو چھوڑ کے جو ہمارے فوجی بھائی نوجوان شہید ہو رہے ہیں، ان کے حوالے سے آپ دیکھیں، وہ پھر آپ کے اندر چائنا کا جو سی پیک ہے اس وقت، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہندوستان کر رہا ہے پاکستان کے اندر۔ تو سہولت کار تو ہمیشہ پاکستان کے اندر موجود رہے ہیں، اس میں مجھے اور آپ کو کوئی شک نہیں ہے۔ جب بلاسٹ بھی ہوتا ہے تو اس کے جو لنکیجز جاتے ہیں تو سہولت کاری تک جاتے ہیں نا۔
ہم سہولت کار کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر کسی نے پاکستان پر باہر سے حملہ کیا یا باہر سے دہشت گرد بھیجے تو وہاں بھی ہم جائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ دو سوالات ہیں، ایک تو آپ نے ارشد شریف صاحب کا ذکر کیا، کس کا؟ ارشد شریف شہید صاحب کا۔ ہاں، ایک تو آپ کے دور حکومت میں ان کی شہادت ہوئی اور آج تک ان کی والدہ کی اپلیکیشن کے مطابق FIR نہیں درج ہو سکی، اس کا جواب دے دیجیے گا۔ دوسرا، آپ نے ایک ادارے کی بات کی، تو جب آج سے 2.5-3 سال پہلے آپ کی جماعت اپوزیشن میں تھی تو اسی ادارے کے سربراہ کو آپ کے قائد غدار کہتے تھے۔ اب آپ حکومت میں ہیں تو آپ تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، اور جو جماعت اس وقت حکومت میں تھی وہ ادارے کے سربراہ کو قوم کا والد ثابت کرنے کے لیے تیار تھی، اور اچھا، اس ادارے کے سربراہ کو میں ایک بالکل وضاحت کر دوں۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہر جگہ اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کسی ایک جگہ بتائیں کہ میرے لیڈر نے غدار کہا ہو، میر جعفر کہا ہو، میر صادق، وہ ویڈیو لے آئیں، پھر اس پہ دوبارہ ایک پریس کانفرنس کر لیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ گفتگو میرے بڑے آپ قابل احترام ہیں، یقین مانیں پاپولر سیاست جو ہے نا یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے جائے گی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ میں گھر سے نکلا، 2 بندے پکڑے ہوئے ڈکیت پوری مارکیٹ نے، اور وہ اس کو جلانا چاہتے ہیں، تو پاپولر سیاست یہ ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ مل کر ان کو جلا دوں، لوگ میرے حق میں نعرے لگائیں گے۔ لیکن ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے میرا کام بنتا ہے کہ میں ان کو کہوں نہیں بھی آپ نے پکڑ لیے، میں SHO کو بلاتا ہوں، میں CPO صاحب کو بلاتا ہوں، بلا کر ان کے حوالے کرتے ہیں، قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ ہم نے کسی ارشد شریف صاحب کی FIR کے متعلق FIR آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک وقوع ہے کہ اگر 2 FIR ہو جائیں، 3 FIR ہو جائیں، ہوتی نہیں ہے لیگلی، قانونی ہوتی نہیں ہے، لیکن ان کے قاتلوں تک پہنچنا چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بہت شکریہ۔